अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे तरीके से आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। दिस इज़ हिना सैफ और आज मेरे साथ जो है वो हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड, हम सब के फेवरेट और हम में से बहुत से लोगों के जो है वो रोल मॉडल हैं, शाहिद हुसैन जोया साहब, जो कि हैं किंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और इसके अलावा जो है वो आपकी अचीवमेंट्स तो बहुत हैं। यूट्यूब बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ आदम फर्टिलाइजर्स हैं। और इसके अलावा आपका शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको वेलकम बोल दूं, इंट्रोडक्शन आप कराने लगी हूँ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, आपने मुझे अपने शो में लिया, बहुत मेहरबानी है। नहीं नहीं सर, बल्कि मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि मतलब इतने अरसे से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बस आपका कर सकूँ एक दफ़ा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। तो नहीं शायद साहब, आज पहले मैं कहूँगी, मैंने वैसे काफ़ी तो आपके बारे में बता दिया, अगर आप खुद कुछ इसमें ऐड करना चाहें अपने इंट्रोडक्शन में तो प्लीज़। नहीं, मोस्टली जो दोस्त हैं, लोग हैं, देखने वाले, वो जानते हैं। जो नहीं जानते उनके बिल्कुल, लिए ये कि बिज़नेस शाहिद टॉक हुसैन के जो है हवाले मेरा से। नाम है। खानेवाल से मैं बिजनेस टॉक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है और जी। फर्टिलाइजर ट्रेडर हूँ मैं, और एक रन करता हूँ अपने चीज़ों का कारोबार जो प्रैक्टिकली करना सिखाता जी, आवाज़ हेलो? हूँ। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, थोड़ी-सी बीच में ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है। अच्छा ऐसा है शाहिद साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे क्योंकि आज आपको पता है आजकल हालात इस तरह के जा रहे हैं, लोग घरों में बैठे हैं, लोग बड़े डिमोटिवेटेड हैं और थोड़ी-सी उस तरह की एक सिचुएशन चल रही है। तो इस लिहाज से मैंने टॉपिक रखा है कि हाउ ड्रीम्स कम रियलिटी, मतलब हम अपने ख्वाबों को सच कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए जो ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो बेस्ट मुझे बंदा था, वो एक मुझे मतलब आप नज़र आ रहे थे कि यार इससे ज़्यादा आप इस पे ना मैं कोई किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शायद साहब ड्रीम से, ख्वाब से। अच्छा मुझे बताइए कि हमारे साथ मतलब हमारी कामयाबी के लिए कितना कितना ज़रूरी है कि ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है? और थोड़ा-सा मुझे ना मैंने आपके ऑल्दो कि काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगी कि आपने मतलब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। आपने ये ख्वाब कब देखा कि मैं एक इतना सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँगा? मतलब समटाइम्स ये होता है कि आपको खुद भी कभी-कभी नहीं पता होता कि आप में क्या टैलेंट है। जब आप करियर स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता होता कि यार मैं इतना सक्सेसफुल बंदा बन जाऊँगा। कुछ लोग होते हैं उनको वेरी फर्स्ट डे से पता होता है नहीं यार मैंने बहुत बहुत बड़ा आदमी बनना है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी-सी जब तरक्की मिलती है, थोड़ी-सी कामयाबियाँ मिलना शुरू होती हैं तो उन्हें पता लगता है कि नहीं यार मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, मुझ में ये टैलेंट है। तो आपने कब ये ख्वाब देखा था कि यार मैं इतना सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँगा माशाल्लाह? आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले ये बहुत कहूँगा सारे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अ, एक्साइटेड हूँ, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सवाल है। जी। ज़िंदा कौमें हमेशा ख्वाब देखती हैं, अगर ख्वाब ना देखें तो ताबीर नहीं मिलती। मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं अपना एक जहाज़ लूँगा और उस पे पूरी दुनिया घूमूँगा। मेरे इस ख्वाब देखने पे कोई कदर नहीं है। जब हम बड़ा सोचते नहीं हैं तो बड़ी अचीवमेंट्स हासिल नहीं करते। जब हम सोचते हैं कि हमने ये हासिल करना है, तब हम उसकी तरफ कोशिश शुरू करते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर घर से गाड़ी लेके निकलें और यहाँ से लाहौर जाना हो, तो हम जहाँ जैसे भी पहुँचे हम लाहौर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि हमने लाहौर पहुँचना है। लेकिन अगर हम गाड़ी लेके घर से निकलते हैं और हमें पता ही नहीं हमने कहाँ पे जाना है, तो बिला मकसद सड़कों पे गाड़ी भगाते रहेंगे, फ्यूल ख़त्म करते रहेंगे और लौट के वापस वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हम चले थे। तो मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है, और मंजिल का पता जो है वो ख्वाबों से मिलता है कि आप कितने बड़े और कितने अच्छे ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। फिर आपने पूछा कि कामयाबी कामयाबी यानी आपने सोचा था कि कामयाबी आपको इतनी मिलेगी, या ये सोचा था कि मैंने ऐसा करूँगा। देखिए, जी। ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत ज़ालिम उस्ताद है। ये पहले सबक देता है। आम जो स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर पहले सबक देता है, फिर इम्तिहान लेता है। वक़्त जो है ना, पहले इम्तिहान लेता है, फिर सबक देता है, और जो सबक देता है ना वो बड़े पक्के बहुत सबक खूबसूरत होते हैं। बात की है, तो बहुत ये खूबसूरत वक़्त बात की सिखाता है। है कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि मैंने ये करना है, क्या करना है। मैंने जब सोचा था कि मैंने कोई कारोबार करना है, तो मेरे ज़हन में एक ही था कि मैं फर्टिलाइज़र्स जो है, फर्टिलाइज़र्स में जाऊँगा और फर्टिलाइज़र के ट्रेड को इतना बढ़ावा दे दूँगा, और इस टाइप की फर्टिलाइज़र ट्रेडिंग करूँगा कि कोई और ना कर रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया, करके दिखाया, और आज जो फर्टिलाइज़र ट्रेड मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता। नंबर 1।
ग्रेट। آپ نے یہ پوچھا کہ کامیاب ہونے کے لیے، یعنی وہ سوال تو میرے دل سے نکلے، لیکن کامیابی کو لے کے نا کچھ چیزیں آپ نے کہا تھا کہ کیا ضروری ہے یا کیسے اس کو کرنا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کون سا لائف کا ایسا فیز تھا جہاں کہ آپ نے یہ سوچا کہ نہیں یار میں اتنا کامیاب انسان بن سکتا ہوں؟ جب آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا، پہلی جاب کی تھی، اسی وقت آپ کو پتا تھا، یا آپ کو اس جاب میں تھوڑی پروگرس ملی تو آپ کو پتا لگا، یا آپ بالکل جب جاب کے مطلب اپنے پیک پہ تھے تو آپ کو اس وقت پتا لگا نہیں یار مجھے جاب چھوڑ کے بزنس میں آنا چاہیے تو میں بہت ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں؟ مطلب کب آپ کے دماغ میں یہ آیا کہ نہیں یار میں یہ کر سکتا ہوں؟ اپنا اچھا، ٹیلنٹ میں آپ نے کب پہچانا؟ یہاں پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میری پہلی جو جاب تھی وہ تھی جھاڑو دینے کی. آئی واز اے سویپر. فیکٹری کے اندر جھاڑو لگاتا تھا، صفائی کرتا تھا. جب میں جھاڑو لگایا کرتا تھا نا، یہ میں تبھی سوچا کرتا تھا کہ میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے. کیا کرنا ہے یہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. تو میں سویپر تھا. میں نے یعنی سویپر سے میں شفٹ وہ بنا سپروائزر، سپروائزر سے شفٹ انچارج، شفٹ انچارج سے فارمولیشن مینیجر، پروڈکشن مینیجر، جنرل مینیجر، اور اس کے بعد ماشاء میں نے اللہ، چھوڑ. ماشاء اللہ، جی. ماشاء اللہ۔ تو تو یہاں پہ جو چیزیں ہاں ڈسکس کرنے والی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، جی، یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں. اچیومنٹس یہ دیکھیں کر جو سکتے ہوتی ہیں ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اور کیسے بالکل، کی یہ کرنی چاہیے. میں کچھ بالکل۔ چیزیں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے، میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا، معذرت. نہیں میں یہ نہیں، کہہ میں بلکہ میں نے تو بلایا آپ کو سننے کے لیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو ایک بہت سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے. میں اس کو کہتا ہوں سیلف انالیسس. آپ اپنا تجزیہ کریں، ایک پیپر اٹھائیں اور اس پہ نا کچھ چیزیں نوٹ کریں. جتنے بھی کامیاب لوگ زندگی میں گزرے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، زندہ حیات ہیں، تو ان میں نا کچھ چیزیں کامن ہیں. وہ جو کامن چیزیں ہیں نا، وہ میں کہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ پیپر پہ نوٹ کریں، لکھ لیں کہ وہ کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان بہت ساری چیزوں کا میں احاطہ نہ کر سکوں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز ہے مستقل مزاج. کیا آپ مستقل مزاج ہیں؟ یہ سوال لکھ کے آگے آپ نے نا ٹک کرنا ہے، یا یس یا پھر کراس. اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو کامیابی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اگر نہیں تو پھر آپ پریکٹس کریں کہ مستقل مزاج بن جائے. پریکٹس کیسے کی جا سکتی، میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. اگر آپ کے کچن کا سنک جو ہے، پائپ جو ہے نا وہ بند پڑا ہوا ہے 2-3 روز سے، اور آپ اس کو کھلوا نہیں پا رہے، تو بس تہیہ کر لیں کہ میں نے اس کو کھلوانا ہے. جب تک میں یہ نہیں کھلواؤں گا کوئی اور کام نہیں کروں گا. جب آپ اس کو کھلوا لیں گے تو آپ نے ٹاسک 1 اچیو کر لیا. اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں اور آپ کی چھتیں کچی ہیں، آپ اس کی لپائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہی، تو آپ کی ٹاسک لسٹ میں لکھ لیں کہ جب تک چھتوں کی لپائی نہیں ہو جائے گی میں کوئی اور کام نہیں کروں گا. اس سے یہ پریکٹس ہے. چھوٹے چھوٹے کام جب یہ آپ کرتے ہیں تو یہ مستقل مزاجی آپ کی طبیعت کا حصہ بنتی ہے. جب مستقل مزاجی طبیعت کا حصہ بنتی ہے تب کامیابی کی طرف آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کام تو آپ نے سٹارٹ کیا، اس کو درمیان میں چھوڑ دیا، اور پھر دوسرا شروع کیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، اور تیسرا شروع کر دیا. کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نیور ایور. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ مستقل مزاج ہیں اور آگے کراس لگا ہوا ہے نہیں، تو جب تک یہ یس میں تبدیل نہیں ہو جاتا، اوکے میں تبدیل نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف چلنا شروع مت کیجیے. ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. نمبر 2، کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ آتا ہے؟ تو جواب آپ کا کیا ہے؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے غصہ پروفیشنلز کے کیریئر کی موت ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص بہت کامیاب ہے اور وہ غصہ بھی کرتا ہے، تو یاد رکھیے اگر وہ کامیاب ہے تو اس کو غصہ آیا نہیں، اس نے غصہ ظاہر کیا ہے. اس نے غصہ اپنے اوپر طاری کیا ہے. وہ اس وقت کی یا اس سچویشن کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو غصہ آنا چاہیے. آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، کامیابی آپ کے نزدیک آنا شروع ہو جائے گی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ غصے کی حالت میں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، پانی کا ایک گلاس پیجیے، غصہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. یا کوئی چیز دیوار یہ پہ مار چھوٹی دیجیے۔ چھوٹی چیزیں ہیں. ہاں جی، یہ سیلف انالیسس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر 5-6 یہ پازیٹیو چیزیں موجود ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہو سکتے. تیسری چیز، کیا آپ قناعت پسند ہیں؟ اگر آپ تھوڑے پہ راضی رہنا سیکھ چکے ہیں اور آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کامیابی کی طرف ہیں. اگر آپ قناعت پسند نہیں ہیں، تھوڑی چیزوں میں، تھوڑے پیسے میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہے، آپ کا جواب نہ میں ہے، کراس لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے یس میں تبدیل کرنا ہے.
قناعت پسندی سیکھیں. اور اس کی جو چھوٹی سی سب سے پہلی مثال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1.5 روٹی آج سے ہی کھانا شروع کر دیجئے. یقین کریں آپ کی طبیعت میں قناعت پسندی آ جائے گی. دن میں 5 مرتبہ کھائیے, تھوڑا کھائیے, میری طرح نہیں کہ دن میں 2 مرتبہ کھایا اور پیٹ بھر گیا. اچھا, یہ قناعت پسندی یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے کچھ چیزیں جیسے کہ ابھی میں نے 3 بتائی یہ ہونا بہت ضروری ہے. ایسی اور بہت سی ہیں, میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, آپ سامعین بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ بھی ضرور دیکھیے گا. تو یہ چیزیں سیلف انالیسس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آگے چل کے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو کامیابی کو لے کے بس میری یہ چھوٹی سی 3-4 چیزیں ہیں, ان پہ اگر عمل پیرا ہو جائیں لوگ تو کامیابی ان کے بہت نزدیک ہے. شکریہ. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں, اپنے آپ سے ہی پوچھنا ہے. صحیح. اچھا, ایک شاہد صاحب جو جس چیز سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, ہر انسان کامیابی کا خواب تو دیکھتا ہے, کامیاب ہو بھی جاتا ہے بہت سے لوگ اس میں, لیکن آپ میں جو ایک ڈفرینٹ بات ہے نا وہ یہ کہ مطلب آپ خود تو کامیاب ہوئے آپ نے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیے, ان کی بھی آپ مدد کر رہے ہیں ان کو بھی کامیاب کرنے کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نا کہتے ہیں نا یہ دینے والی چیز جو ہے, دینے والی صفت, یہ جب آپ میں آ جاتی ہے نا تو آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے. یہ اتنی بڑی صفت ہے, اور پھر آپ کو کوئی ٹینشن کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا. تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں؟ مطلب آپ تھوڑا اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کے بارے میں آپ باقی لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو سب میں ہوتا ہے, لیکن اپنا ٹیلنٹ دوسروں کو سکھانا اور یوں ان کی مطلب ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا, اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ فری کر رہے ہیں جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا, اس میں فری لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ والا خیال کیسے آیا؟ یہ جذبہ, اس کے لیے جذبہ چاہیے, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے نا آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ, ایک نسبت طے ہوتی ہے, تو آپ یہ کام سارے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا ہے یا کیسے؟ یہاں پہ میں تین جواب ہے میرے پاس اس کے. اوکے. پہلا یہ کہ میری دادی کہا کرتی تھی بیٹا کام کرم ہوندے نے. اس وقت نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کام کرم کیسے ہوتے ہیں, لیکن جوں وقت گزرتا گیا چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ان پہ ہو جاتا ہے. تو کام کرنے والوں پہ کرم ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں سیکھا وہ یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہ بانٹنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو پیسہ چاہیے, آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو علم چاہیے, آپ علم بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو محبت چاہیے, آپ محبت بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو نفرت چاہیے تو نفرت بانٹنا شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں جو آپ بانٹتے ہیں یہ لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے علم چاہیے, میرے پاس جو محدود سا علم تھا وہ میں نے بانٹنا شروع کیا. آج الحمدللہ یعنی یہ لوٹ کے دگنا تگنا 4 گنا کئی 100 گنا ہو کے واپس آتا ہے. اور سکھانا عبادت ہے. جو لوگ سکھاتے ہیں ان کے پاس 4 چیزیں ڈیفینیٹلی آتی ہیں: عزت, شہرت, علم اور پیسہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ضرور آئیں گی سکھانا شروع کر دیے. اس طرف میں آیا کیسے؟ یہ ایک شارٹ سٹوری ہے. ویڈیوز بنانے کا جو حوصلہ یا جو مجھے موٹیویشن ملا وہ آزاد چائے والا سے ملا تھا. ویڈیوز میں نے لیکن پھر میں نے روک دی کیونکہ مجھے لوگ تھے. اس کے بعد میں اللہ والا کو دیکھا, ان کی ویڈیو سے مجھے پھر ایک کرنٹ لگا کہ نہیں آپ کے بارے میں یا پھر نیگیٹو سوچتے ہیں تو لوگوں کے بارے میں مت سوچو, جو کر رہے ہو اس کو کرتے رہو اور پازیٹیو وے میں اس کو لوگوں کو سکھاتے رہو. میں نے جب اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا تھا تو مجھے بہت ساری مشکلات پیش آئی, جیسے کہ سب سے بڑی مشکلات جو تھی وہ تھی رجسٹریشنز کو لے کے, کہ رجسٹریشنز کیسے کروں, مشینری کیسے بناؤں, را مٹیریلز کیسے لوں, فارمولیشن سیٹ کیسے کروں, پیکنگ مٹیریلز کہاں سے لے کے آؤں, میں مارکیٹ کیسے کروں, کیونکہ مارکیٹنگ کا مجھے بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا. تو یہ جو چیزیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سیکھ رہا تھا, اس کو میں فلم بند کر رہا تھا, ویڈیوز بنا کے لوگوں تک پہنچا رہا تھا کہ میں نے یہ پرابلمس فیس کی ہیں اور ان کے یہ میں نے سولوشنز نکالے. یہ کامن مین کے پرابلمس ہیں اور یہ ہر بندے کو یہ سولوشنز چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل جو میں نے نکالے ہیں اچھے ہیں تو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں. تو یہی وہ چیز تھی جو لوگوں کو پسند آئی, اور لوگوں نے بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا, اتنا پیار دیا کہ شاید پاکستان میں کسی ہی شخص کو اتنا پیار اور دعائیں ملی ہیں. جی. اچھا, ہمارے پاس ساتھ میں کچھ کمنٹس اور کوسچنس بھی آ رہے ہیں, وہ بھی ہم لیتے جاتے ہیں. اچھا, اس پہ شاید ایک بات بتائیں, کوئی اندازہ ہے کہ ابھی تک کتنے لوگوں کی آپ نے زندگیاں جو ہیں وہ سنوار دی ہیں؟ بلکہ لوگوں کی نہیں, خاندانوں کی. ظاہر ہے ایک بندے کی, بلکہ خاندانوں کی بھی نہیں, نسلوں کی. ظاہر ہے ایک بندہ بزنس کر رہا ہے اور پوری اس کی
نسل اب اس کے بچے بھی وہی بزنس کریں گے, مطلب ان کو ایک ہنر آ گیا نا, وہ کرتے رہیں گے. تو کتنی نسلیں آپ سنوار چکے, کتنی فیملیز کی آپ کر چکے ابھی تک ہیلپ, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو, یا بے شمار ہے؟ یہ ایک نا را ڈیٹا ہے, یعنی یہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے. ایک اچھا, محتاط اندازے کے مطابق آئی 6,000 کے لگ بھگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلکہ یہاں پہ کسی نے اچھا پوچھا بھی ہے کہ ہاؤ کین وی جوائن شاہد صاحب گروپ, شہزادہ فیصل پوچھ رہے کہ وہ آپ کو جوائن اگر کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم کو؟ آؤ سیکھو ہر اتوار شاہد حسین جویا کے ساتھ, خانے وال چک 79. ٹھیک ہے. اور اصغر صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں, اصغر عباس بلوچ. اس کے علاوہ اصغر وعلیکم صاحب پوچھ رہے ہیں شاہد بھائی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, بزنس ٹاک اور اس سے ریگارڈنگ میں چاہتا ہوں آپ کا پروگرام پی ٹی وی پر آئے اور دور دراز کے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں, آپ سے سیکھ سکیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا میڈیا پہ پی ٹی وی پہ آنے کا اس طرح کا کوئی ہے لانگ ٹرم میں پلان؟ فیوچر پلان میرے یہ ہیں کہ جو میں نے ایک سکول بنایا ہے یہاں خانے وال میں, ایسے سکول پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے. اس کے لیے میں کچھ عملی اقدامات بھی لے رہا ہوں. بہاولپور میں اسکول شروع کر چکے ہیں جی ایم او کے نام سے. سیال کوٹ میں پورا کے نام سے اسٹارٹ کر دیا ہوا ہے ہم نے. ملتان میں بس یہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا, تیاریاں مکمل ہیں. ملتان انکیوبیشن سینٹر کے نام سے. اور اب اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف بھی ہم ایک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں اس کی برانچز بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ فری آف کاسٹ بغیر کوئی فیس دیے لوگ آ کے کام سیکھ سکیں, جہاں پہ رہائش بھی فری ہو, کھانا بھی فری ہو, اور سیکھنا بھی فری ہو, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پرووائڈ کی جا سکے. صحیح صحیح. باقی جو ٹی وی والی بات ہے اس پہ بیک ڈور چینلز پہ بات چیت چل رہی ہے. امید ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد شاید کوئی اس میں ضرور کوئی خوشخبری ہوگی آپ کو. لیکن میرے خیال میں تو آج کل لوگ ٹی وی سے زیادہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب نہیں دیکھ رہے ہوتے, مطلب اگر ہم اپنی بھی بات دیکھیں تو. آنے والا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہی ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش بالکل. اور شرط کے ساتھ رہیں گے, لیکن ٹی وی سے ذرا یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ ابھی انٹرنیٹ سروسز نہیں ہے, پی ٹی وی اوکے وغیرہ, اوکے اوکے, اچھا صحیح صحیح, تو وہاں چلے جاتے ہیں. لوگوں کی اویئرنیس ہے. صحیح. اچھا یہ خیر ایک دم سے میں ذہن میں ایک چیز آئی ہے, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سوچا تھا شاید کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ جو لوگ آپ سے سیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, ایک بندہ جس میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس نے بلب کا فیکٹری بنائی, ٹھیک ہے. اب آپ ہر بندے کو جا کے خود تو نہیں سکھا سکتے, زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیوز لگا سکتے ہیں. تو کوئی ایسا نیٹ ورک ہے کہ جو لوگ ایک ہی طرح کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے. میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں میں یہ بلب بنانے والی فیکٹری ڈالنا چاہ رہی ہوں, کوئی ایسا آپ کا نیٹ ورک, کوئی ایسے آپ کی سائٹ میں وہاں پہ جا کے دیکھوں آلریڈی کون یہ کام کر رہے ہیں, میں ان سے کانٹیکٹ کر لوں, بجائے اس کی کہ ہر بندہ, جس طرح بھی یہاں لوگ پوچھ رہے ہیں شاید صاحب سے کانٹیکٹ کیسے کریں, ان کا نمبر کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ہر کسی کو تو شاید اس طرح کی اسسٹنس نہ دے سکے. تو کوئی ایسا نیٹ ورک, کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ لوگ آپس میں پھر ایک دوسرے کو سکھا سکے جو آپ سے سیکھ چکے ہیں؟ اس میں بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی. اس میں کچھ سہولیات میں نے ابھی پیدا کرنا شروع کر دی ہیں لوگوں کے لیے. یہ کہ میں نے 5 آپریٹرز جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں, جو ٹیلی فون پہ لوگوں کی انفارمیشن دے رہے ہیں, لوگوں کو چاہیے ملاقات اگر کچھ دوست کرنا چاہتے ہیں یا اسکول میں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے joyabhai.com کے نام سے, اس پہ ورکنگ جاری ہے. کچھ ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہو جائے گی. اس پہ فیزیبلٹی رپورٹس بھی پڑی ہیں, ویڈیوز بھی پڑی ہیں, مشینریز بھی پڑی ہیں, ٹولس بھی پڑے ہیں, سارا کچھ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اب وہاں پہ میں لوگوں کی کانٹیکٹ لسٹ بنانے لگا ہوں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں, تاکہ یس, کسی نے یہ دیکھنا چیز ہے کہ میں کس شہر میں یہ جا کے سیکھ سکتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں, تو اس کو ملک پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ وہیں اپنے نزدیکی جو ایریاز ہیں وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں اور کام شروع کر سکیں. ایسے ہی ایسے, مطلب یہ بہت زیادہ یہ انشاءاللہ چیز ہو جائے تو یہ بہت زیادہ یوزفل ہو جائے گی, اور لوگوں کو بھی تھوڑا نا مطلب ایک راستہ مل جائے گا, بجائے اس کی کہ ہر کوئی پھر آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی تھوڑا سا ایشو ہے. اور اس کے علاوہ شاید بھائی ایک ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے نا کہ آپ ایک جس طرح میں ڈفرینٹ آئیڈیاز بزنس کے دیکھنا چاہ رہی تھی, میں اپنے لیے نہیں, مطلب میرا بھی ہے کہ میں دوسروں کے لیے, دوسروں کو سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, خود تو میں جاب کر رہی ہوں, تو اس میں یہ تھا کہ میں اب مجھے ایک وہ ویڈیو جا کے دیکھنی پڑی تھی نا کہ اچھا یہ بزنس ہو سکتا ہے, یہ بزنس, تو میں ڈھونڈنا چاہتی, ہو سکتا ہے نیٹ پہ ہو, مجھے نہ ملا ہو, کوئی ایسی ایک لسٹ ہو کہ میں جہاں پہ دیکھ سکوں 50,000 کے اندر یہ سارے بزنس ہیں, کوئی ایسی ایک شیٹ, کوئی ایسا کچھ, کوئی ہے ایسی چیز کہ آپ دیکھ سکو یہ سارے بزنس ہیں جس کی ویڈیوز ہمیں مل سکتی ہیں آپ کے چینل پہ, کوئی ایسی لسٹ اویلیبل ہے؟
جب آپ میرے چینل پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ نا پلے لسٹ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ فرٹیلائزر کا کام کرنا چاہتی ہیں تو فرٹیلائزر کی 20 ویڈیوز پڑی ہیں. آپ ڈٹرجنٹ کا ٹھیک ہے. کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کی 50 ویڈیوز پڑی ہیں. ہاں ہاں باتھ سوپ ویڈیوز کے فارم میں تو ہے ڈیفینیٹلی. جی جی جی. پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ کیٹاگرائز کیا ہوا ہے میں نے کہ 100 روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کون کون سے کاروبار کیے جا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی ٹھیک ہے. کاروبار چھوڑیں, ٹائپ کریں اور بائے شاہد حسین جویا لکھیں. الحمدللہ وہاں پہ فیزیبلٹی رپورٹ, پریکٹیکل ویڈیو, انٹرویو یا تھریٹیکل وہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑا ہے. صحیح صحیح صحیح. گریٹ, یہ اچھا ہوگا. اچھا اب شاید مجھے یہ بتائیں کہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بیچ میں چیز آ جاتی ہے جسے لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ ہے فیلئر, ناکامی. ایک دفعہ کی ناکامی کے بعد لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے نہیں یار یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ اس آپ کے خیال میں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری ڈکشنری میں فیلئر کا لفظ ہے ہی نہیں, فیلئر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور پریکٹیکلی آپ کو یہ ہوا کہ آپ نے جب پریکٹیکل آپ نے جاب چھوڑی, آپ بزنس کی طرف آئے, آپ کو ناکامی کا بیچ میں سامنا کرنا پڑا کہ نہیں ایک دفعہ میں نے کام سٹارٹ کیا ٹھیک نہیں ہوا؟ تھوڑا سا اس پہ لوگوں کو ذرا بتا دیں کہ یہ ناکامی کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے آپ کے خواب نہ پورے ہونے پر. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے. ناکامی کو میں غلطی تو تصور کر سکتا ہوں کہ ہم نے ایک کام کرنے کی کوشش کی, وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم نے ڈسکور کیا کہ یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, یعنی ہم نے سیکھا. اب ہم یہ طریقہ اپلائی نہیں کریں گے, اب ہم دوسرے طریقے سے اپلائی کریں گے. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو میں نے جیسے شروع میں کہا, مستقل مزاج جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں. جو مستقل مزاج لوگ نہیں ہوتے وہ ایک مرتبہ کوشش کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے یہی کہا ہے کہ جاتے ہیں خاص طور پہ بزنس, تو آپ سیلف ایگزامینیشن کریں اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا آپ مستقل مزاج ہیں. اگر ہیں تو کامیابی آپ کے سامنے, اگر نہیں ہے تو پھر شروع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پیسے مجھے دے دیں یا آپ کو دے دیں, کسی کام آ جائیں گے. تھوڑی سی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے شاید بھائی. ہیلو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئیے, آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی بیچ میں. جی جی جی. ایگزامینیشن ضروری ہے. آپ کی اگر آواز نہیں آ رہی. آپ خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو پھر مستقل مزاجی پیدا کیجیے. یہ بھی یعنی ایک سٹیپ فارورڈ ہے. ناکامی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ نے کیا اور وہ نہیں ہو پایا. صحیح ہلو صحیح. جی جی اب جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز شاید بھائی. اچھا جی, ہلو. راجا کبیر وہ کہہ رہے ہیں شاید. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے شاید بھائی؟ ہیلو. جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. اچھا ہمیں رک رک کے آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک ہمارے ساتھ ہیں راجا کبیر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں شاہد بھائی کی ویڈیوز دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے بزنس شروع کروں, پر میں مستقل مزاج نہیں ہوں. مستقل مزاج نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں آپ جاب ہی کرتے رہے, کیوں شاید بھائی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. کوئی کاروبار شروع کریں لیکن وہ مستقل مزاج نہیں ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں جاب چھوڑ کے کوئی کاروبار سٹارٹ کر دوں. اچھا یہ بھی ایک رسک لینا بھی بہت ہمت کی بات ہوتی ہے, ہر کوئی نہیں لے سکتا کہ جاب اگر اچھی جاب لگی ہوئی ہے چھوڑ کے بزنس کی طرف آ جاؤ. بالکل رسک نہیں لیں گے جب تب تک دیکھیں کر نہیں سکیں گے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان میں مستقل مزاجی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. جیسے وہ یہ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ یہ روزانہ صبح 5 بجے اٹھیں گے. ان کو اپنے جوتے پالش کرنا پسند نہیں, باہر سے کرواتے ہیں, تو آپ یہ روٹین بنا لیں کہ میں اپنے ڈیلی جوتے پالش کروں گا. اگر یہ 4 مہینے تک ایسی 20 کاموں کی ایک لسٹ بنا کے 4 مہینے تک مسلسل کرتے رہتے ہیں تو مستقل مزاج ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. چھوڑ آئیں, بے فکر ہو کے چھوڑ آئیں جاب کو, انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے.
صحیح صحیح. اچھا اینڈ پہ ایک بس آخری تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں. اس میں آپ کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب کیسے یوٹیوبر بنا جا سکتا ہے یہ وہ. اس معاملے میں آپ ان کو کیا کہیں گے یوتھ کو ایک یہ کیسے ہم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹول کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ یوز کرنا چاہیے جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے جن کو کچھ آتا ہے ان کو یوٹیوب سے انکم جنریٹ کرنی چاہیے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے وہ موبائل کا دور ہے. اگر آپ موبائل پہ نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں تو آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے. آپ صرف ٹول بن کے رہ جائیں گے ان لوگوں کے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے. تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، یہ بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ہے. آپ کے فیول پمپ جو ہے فیول سٹیشنز یہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی کاریں ختم ہو جائیں گی، ڈرائیورز کی جاب ختم ہو جائیں گی. سبزی لینے کے لیے اب آپ کو گھر سے باہر جانا نہیں پڑے گا. ٹیکسیز ختم ہو چکی ہیں، رکشہ ختم ہو چکے ہیں، بسیں ریپلیس ہو رہی ہیں. سبھی چیزیں آن لائن جا رہی ہیں. جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ آن لائن ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ آ جائیں. ہمارا کاروباری طبقہ آج پریشان اس لیے ہے کہ وہ بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکا. اس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلا. وہ وہی پرانی جو دکانداری سسٹم ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کووڈ-19 کے بعد ایک بالکل نیا پاکستان سامنے آئے گا. آپ دیکھیے گا کہ کاروبار کی جہتیں چینج ہو چکی ہوں گی. یہ کاروبار ایسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، یہ کاروبار ایسے نہیں چل پائیں گے. کوئی بھی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف میں پازیٹیو چینج لانا چاہتا ہے، کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے سوشل میڈیا پہ آنا پڑے گا کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ہے میرے بہت ہی ریگولر ویور ہیں قاسم علی صاحب. وہ پوچھ رہے شاہد بھائی پلاسٹک کا کام کرنا چاہتا ہوں، اسد خان کو بھی میسج کیا لیکن وہ بھی رپلائی نہیں کر رہا. تو یہ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہی اگین آپ کی انسٹیٹیوٹ میں کانٹیکٹ کر لیں. جی وہ اسی اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنا آئی ڈی یا فون نمبر دے دیں، میری ٹیم ان سے رابطہ کر لیں گے. قاسم آپ سن رہے ہیں، آپ اپنا دے دیں کمنٹس میں، آپ دے دیں، ان کی ٹیم آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر لے گی. اس کے علاوہ اور تو ایسا کوئی کوشچن رجسٹریشن اور ٹریڈ مارک میں کیا اچھا ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن وہ پوچھے رجسٹریشن اور ٹریڈ مارک میں کیا فرق ہے پلیز بتا دیں طاہر حسین صاحب. آپ کا سوال دوبارہ کیجیے گا پلیز. ہمارے ساتھ طاہر حسین ہے جو پوچھ رہے ہیں رجسٹریشن اور ٹریڈ مارک میں کیا فرق ہے یہ بتا دیں. ویسے یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے جس پہ میری ہاں 15 ویڈیوز وہی میں موجود کہتی کہ ہیں. یہ بالکل رجسٹریشن مختلف جی جیسا کہ کمپنی رجسٹریشن، فرم رجسٹریشن، این ٹی این رجسٹریشن، ٹریڈ مارک رجسٹریشن، یہ ساری رجسٹریشنز کے زمرے میں آتی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یعنی اس کو کون سی رجسٹریشن چاہیے. اسی کے مطابق آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے غلام دستگیر. یہ ویسے میرا اپنا بھی کوشچن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کین وی اسٹارٹ اے بزنس وائل ڈوئنگ اے جاب. ہم جاب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں؟ ویسے میرا خیال تو یہ دو کشتیوں کا سوال ڈوب جاتا ہے لیکن آپ بتائیں. بالکل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے. یقین کریں آپ صرف ایک گھنٹہ اپنے بزنس کو دینا تو یہ کافی ہوتا ہے. لیکن ایسے دیں ایک گھنٹہ کہ آپ کو دنیا کی ہوش نہ رہے، آپ صرف نہ اپنے کام پہ ہی توجہ دیں. میں کہتا ہوں جتنا اچھا بزنس جاب ہوتے ہوئے کیا جا سکتا ہے نا، وہ شاید انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت مزیدار اچھا کام ہے. اچھا 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 مجھے ویسے میرا بھی ایک اپنا یہ خیال تھا جو میں لوگوں سے ابھی تک سنا تھا وہ یہی تھا کہ نہیں جاب کے ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا، بزنس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے. بزنس میں آپ تب تک سکسیسفل نہیں ہوتے جب تک آپ اپنی پیچھے کی ساری کشتیاں جلا نہیں دیتے. میں نے کہا پیچھے کی کشتیاں جلا دیں، پتہ لگے جاب چھوڑ کے بیٹھتے بزنس بھی نہ چلے، ساری کشتیاں جل جائیں. یہ جو سوال ہے نا یہ آپ کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ آدھا گھنٹہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے. اس پہ اب جب ٹائم ختم ہو نہیں رہا ہے تب آپ یہ سوال کر رہے خیر ہیں. اس پہ ہم شاہد بھائی بس اب آپ سے میرا کانٹیکٹ ہو گیا، میں نے آپ کی جان چھوڑنی نہیں ہے. اس پہ ہم پورا نا ایک رکھ لیتے ہیں، ایک پوری ڈسکشن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
जॉब और इसके ऊपर बिजनेस और जॉब दोनों लेके चल सकते हैं, नहीं चल सकते, इसको हम यहाँ पार्क कर देते हैं और एंड पे बस आपका दोबारा में हमने इंटरव्यू दिया 5 हो रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज दे दें। मैसेज यही है कि वैसे तो मैसेज वही है जो मैं पूरे इस इंटरव्यू में दे चुका देते रहे हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, इल्म को बांटिए, जो आपको आता है वो औरों को सिखाइए। यकीन करें 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, टोटल चेंज हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि 1 साल के अंदर आपने क्या हासिल करना है। आपको अगर ये पता लग जाए ना, जैसे वो आप अक्सर सुनती हैं, मौलवी हजरात कहते हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि जन्नत में क्या क्या होता है तो आप कभी भी जो है ना गुनाह नहीं करते। आपको अगर पता लग जाए ना कि सिखाने में कितनी क्या कुछ है, क्या क्या चीजें आप हासिल कर सकते हैं सिखा के, तो आप 1 मिनट 1 लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप फौरन ये काम शुरू कर दीजिए जो आपको आता है वो करें। ऐसे ही ऐसे ही आपको मोबाइल अच्छे से पकड़ना आता है ना, वीडियो बनाने के लिए अगर आपको मोबाइल ऐसे अच्छे से पकड़ना आता है तो जैसे ऐसे तो आप ये मोबाइल पकड़ना सिखा दें। अगर आपको खाना बनाना आता है, आप खाना बनाना सिखा दें। आपको ये कपड़ों को टांके लगाने आते हैं, आप ये टांके लगाना सिखा दें। अगर आपको पौधों को केयर करना आती है, पौधों की केयर करना सिखा दें और मुस्तकिल सिखाते चले जाएं। यकीन करें जब आप लोगों को सिखाते हैं ना, लोग आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है यहाँ पे ये बंदा गलती कर रहा है, वो आपको सिखाते हैं, आपके इल्म में इजाफा होता है, आप उसको फिर दोबारा सिखाते हैं लोगों को, वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, तीनों चीजें इसमें इतनी है कि आपकी सोच से करें। आप जरूर सोशल मीडिया पे आए और जो आपको आता है वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, यहाँ आने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह फिर भी हम आपके साथ कुछ सेशन करते रहेंगे शाहिद भाई। और थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का। बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें शाहिद भाई को बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, आपको लोग सलाम दे रहे हैं, तो उसका हम जी तो चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज शाहिद भाई।